औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही अहम टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो टॉपिक ये है कि अगर आप केस जीतना चाहते हैं और जीतने से पहले आप जज के पास जा रहे हैं और फाइनल आपकी बहस होने वाली है, आपके नर्व्स जो हैं वो उस वक्त मजबूत कितनी हद तक हैं और किस तरह आपको जज को जज करते हुए अपनी जजमेंट लेनी है, तो इस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक इजीली, आसानी से और टाइम पर पहुंच सकें। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। जनाब वाला, बहुत ही अहम बात है कि आपने बहुत अच्छा केस लड़ा, बहुत अच्छी तैयारी की आपने और आपके वकील ने, केस जीतना है। अब उसका टाइम आ गया है कि आपने फाइनल आर्गूमेंट्स करने हैं। तो जज के साथ आपने कैसे रिएक्ट करना है, क्या तरीकाकार आपका होना चाहिए कि आप अपना केस जीत सके। मैं आपको एक बात बता दूं, आप केस जब भी जीतते हैं तो वो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो आपका एटीट्यूड होता है, वो आपका बिहेवियर होता है, वो आपका कांस्टेंट जो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ जो आपने स्टार्ट के बाद तमाम एविडेंस देने के बाद टोटल फाइनल किया था, क्योंकि जज को उसके ग्लिम्पसेस थोड़े थोड़े याद होते हैं, शहादत भी याद होती है, तो वो सारी बातें थोड़ी थोड़ी याद होने की सूरत में वो कोशिश आपने करनी है कि वो सारी चीज़ें कम से कम वक्त में आपने पूरी करनी है। यहाँ पर आखिर में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो बहस किस तरीके से की जाती है और हाई कोर्ट में उसका अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जहाँ प्रैक्टिसिंग लॉयर ज़्यादा अच्छा हो सकता है जो हाई कोर्ट का बड़ा वकील हो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी रिप्रेजेंटेशन सही तरीके ना कर सके। तो उसके लिए भी एक अहम पॉइंट मैं दूंगा। तो यहाँ पर जो 5 पॉइंट्स मैं देना चाहता हूँ वो क्या है कि आपने जज के पास अपनी रिप्रेजेंटेशन करने से पहले सबसे पहले क्या करके जाना, चाहे आप रोसी खुद ही केस लड़ रहे हैं या आपके वकील साहब लड़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास वो तमाम मिसल, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो जज के पास मौजूद हैं, उसमें आप सिविल पिटीशन अगर है तो सिविल दावा है तो वो उसके मुताबिक रिटन स्टेटमेंट, उसकी शहादत, उसके इश्यूज और उसकी तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। एविडेंस आपके होने चाहिए, पीडब्ल्यूज डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए, डीडब्ल्यूज अपने मुखालफों की भी शहादत होनी चाहिए। अब ये सबसे पहली अहम बात क्या थी कि आपके पास क्या होना चाहिए, वो मुकम्मल फाइल पेज वाइज जैसे जज के पास मौजूद है। क्योंकि अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसके पेजिंग के मुताबिक या एग्जिबिट्स के मुताबिक जब आप हवाला देंगे कि इस पेज पर ये चीज़ खड़ी है तो वो उस पेज को फौरन खोल लेंगे। अगर आप ज़बानी कलामी कहेंगे हाँ तो वो भी कहेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं। कभी जज आपको ये नहीं कहता वकील साहब क्या कर रहे हो, आपको पढ़ना भी नहीं आता, आप गलत काम कर रहे हो, ऐसा जज साहब नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने ऑनर करनी होती है आपकी। जब आपने एक ऐसा वकील खड़ा कर दिया है कि जो उधर गलत भी कहे या सही कहे तो आप चुप करके बैठो, तो जज क्यों उसे कहेगा। तो आपने क्या करना है, अपने वकील को कहना है कि सर वो फाइल जो है ना उसको मुकम्मल करें, आपके पैसे उसमें लगेंगे। आप भी कंजूसी कर जाते हैं या वकील साहबान आपसे नहीं मांगते तो वो टूटी फीटी मिसल अगर है तो फिर आप केस नहीं जीत पाओगे। अगला काम क्या करना है, अगला लॉ मोड्स तैयार करने हैं आपने कि मेन चीज़ जो है वो नो कंटेंशन क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई दावा लेकर आते हैं और दावे में ये मेन पॉइंट है कि बच्चियों को, ख़वातीन को विरासत से महरूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका बेसिक हुआ है, या फ्रॉड पर आपने दावा किया है, या आप फौजदारी में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर बेल अगर मूव कर रहे हैं तो उसमें बेल में आपके पास क्या है कि प्रॉपर्टी क्लॉज में आता है या नहीं आता, या फर्दर इंक्वायरी में आता है या नहीं आता। तो इस किस्म के जितने भी एविडेंस है उस पर लफ्ज़ जो कहा जाता है जजमेंट या अथॉरिटीज़, उस लॉ मूड के मुताबिक एग्जैक्टली आपके पास एक या दो रेफरेंस के तौर पर वो होनी चाहिए। आजकल वो लेना कोई मुश्किल नहीं है, मेरे क्लाइंट्स भी काफ़ी सारे इतने
میں اگر آپ کو وکیل صاحب بھی نہیں دے رہے تو تھوڑی سی ایکٹیویٹی آپ خود بھی کر لیں. تو بار روم میں اگر چلے جائیں تو وہاں لائبریری جو ہوگی، لائبریری میں کمپیوٹر والا بیٹھا ہوگا، اس کو 200 آپ دیں، اس کو کہ یار میرا یہ ایشو ہے، اس پر کوئی اتھارٹی تو ڈھونڈ دو. اس کے پاس ویسے ہی بہت ساری تجربات کی وجہ سے اتھارٹیز موجود ہوتی ہیں، تو وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. وکیل صاحب بھی ایسا کریں گے تو وہ انشاءاللہ ان کو وہ بھی مل جائے گی. تو اتھارٹی آپ کی ہونا بہت ضروری ہے. جو آپ کو جج اگر سو بھی رہا ہے نا تو وہ جاگ جائے گا کہ یہ اتھارٹی آئی ہے. تو وہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اگر سول میٹر ہیں تو کوشش کریں کہ اس میں آپ نے تحریری بحث بھی دے دیں. تحریری بحث میں کیا ہوتا ہے کہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وکیل جو ہے میرا مل گیا ہے یا جج صاحب مل گئے ہیں، تو وہ پھر ان کا گلہ ختم ہو جائے گا کہ جو بحث آتی ہے اسی کا فیصلہ ہوتا ہے. نہ وکیل ملتا ہے نہ جج ملتا ہے. اصل میں کمیاں انسان کی اپنی ہوتی ہیں جس میں ایویڈنس نہیں ہوتی، اور پھر نیت جو بھی ہو تو فیصلہ تو اسی عدالت کا جو ہوتا ہے اسی ڈاکومنٹس پر ہی چل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح آپ کی مکمل تیاری جو ہے وہ ٹوٹل آپ کی ہونی چاہیے. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ اتھارٹی آپ ساتھ لے کے جائیں، اور اس کے ساتھ آپ کا بریف موجود ہو. اس بریف جو آپ نے اتھارٹی لے کر گئے ہیں، جو آپ مسل لے کر گئے ہیں، وہ بریف ہونا چاہیے. آپ کا سٹارٹ ہونا چاہیے کہ یہ میرا سٹارٹ ہے، this is my stance and this is my point of contention, and that is the bone of contention which I am going to resolve and give the evidence upon that, and what evidence I preferred before the honorable court, and what should be the decision in the shape of the authority جو authority آپ دیں گے. تو یہ بریف ہو گیا. اب جو بڑی اہم بات ہے نا، وہ شاید کتابوں میں آپ نے بھی نہیں پڑھی ہوگی یا میں نے بھی نہیں پڑھی. وہ میرا تجربہ اور آپ کا تجربہ کہتا ہے کہ what is the mood of the judge, what is the temperament of the judge, what he normally likes or don't like, what he does, what he doesn't do. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے، چاہت بھی ہوتی ہے. ایک بندہ پرو اسلامک زیادہ ہوتا ہے، ایک تھوڑا فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے، ایک بندہ بہت زیادہ لبرل ہوتا ہے اور ریلیف گیور ہوتا ہے. کچھ ججز ایسے ہوتے ہیں جو ریلیف گیور عام طور پہ نہیں گردانے جاتے. تو ہر جج کا ایک امپریشن ہوتا ہے جو آپ وکلاء صاحبان بھی آپ کو بتا دیں گے، یا آپ کو خود بھی پتا، آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان سے یہ ریلیف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو وہ آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ ان کا موڈ کیسا ہے اور ان کی عام طور پہ کیا کنڈکٹ ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا فیصلہ کب اور کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس میں بڑی جو اہم بات ہے وہ جج کا موڈ اس وقت بھی چیک کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جنرل ٹیمپرامنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جج صاحبان جو ہے نا کوشچننگ آنسرنگ کرتے ہیں، یا ایک جج کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ کوشچن آنسر نہیں کرتے. تو جو جج صاحب کوشچن آنسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ میرے خیال میں بینگ اے لائر میرے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس ایگزیکٹ پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. That was the point at which he is going to decide the matter, and that is the matter of the controversy he is going to resolve and get it according to the law, اور اپنے ذہن کے مطابق اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جب اگر بول رہے ہیں جج صاحب، تو ایک تو ان کا موڈ کا اندازہ ہوگا کہ towards which party he is going to lean forward. لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ نہیں بول رہے اور کچھ نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو تھوڑا سا وکیل صاحب کو ایسا باتیں کرنی چاہیے جس سے تھوڑا سا وہ ایکسکلیم کر دیں. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے تھوڑا سا جج کرنا ہوتا ہے، ججمنٹ سے پہلے جج کرنا ہوتا ہے کہ جج صاحب کا موڈ یہاں پر کیا ہے، کہ وہ اس کیس میں ان کا ذہن کس پوائنٹ پر آ گیا. کیونکہ ایک فیصلہ فائنل نہیں ہوتا، اپیل میں وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرتا ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو وہ مس ریڈنگ اینڈ نان ریڈنگ آف دا ایویڈنس ہوتی ہے. جب بھی آپ نگرانی یا اپیل کر کے ہائر فورم پہ جاتے ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، مس ریڈنگ اور نان ریڈنگ آف دا ایویڈنس. وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ جج میلافائڈ تھے، وہ انہوں نے بدنیتی سے یہ فیصلہ کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس کو صحیح طور پہ وہ اپریشیٹ نہیں کر سکے. تو اس موڈ کے مطابق جو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وکیل صاحب اگر آپ کوشش کر لیں کہ وہ کہیں اپنی کوئی ورڈکٹ دے دیں، کوئی بات کہہ دیں، اس انداز سے وہ ایکسپلین کر دیں. یا اگر آپ کو اس دوران آپ سے ایک سوال کر لیا جج صاحب نے، یا آپ کی مخالف پارٹی کو سوال کر لیا، تو وہ دیٹ از دا مین کنٹینشن. آپ اپنی کنٹینشن کو ختم کر دیں جس کو آپ لے کر آئے ہوئے تھے کہ اس پوائنٹ، اس محور میں میں نے اپنی بحث کو لے کر چلنا ہے.
اب آپ نے اس محور کو اس پوائنٹ پر لے کر جانا ہے جو جج صاحب نے آپ سے یا آپ کی اپنی پارٹی، آپ کی مخالف پارٹی سے کر لیا، یہ کوئی بات کہہ گئے، کیونکہ اتنا سارا جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں ایک پوائنٹ جو اگر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ یقیناً بہت زیادہ اہم پوائنٹ ہے، اور اس کی کوشش کریں۔ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نیو ڈسکوری ہے، نئی بات ہے، تو ایڈجرن کی اپلیکیشن یا اسی وقت استدعا کر دیں، سر دس از اے گڈ کوسچن وچ ہیز بین ریزڈ بائی آنریبل کورٹ اینڈ دیز پوائنٹس شوڈ بی کنسیڈرڈ اینڈ دس از اے نیو لا پوائنٹ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو گیٹ اے سمپل time of 1 day to resolve this matter if that can be appreciated by the honorable court۔ اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے ریکویسٹ کے ساتھ کہ سر آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور پروو کرنا چاہتا ہوں، مجھے کل کا ٹائم دینے میں، کل اس پہ بحث کروں گا۔ اگر آپ وہاں پر کچھ نہیں جان رہے تو فوراً طور پہ جو آپ جا رہے ہیں، آپ کو کہیں پر بھی اگر تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کو ایڈجن کی طرف فوراً لے کر آئیں، کیونکہ 100% جب تک آپ کو یقین نہیں آتا تو اس وقت تک آپ اس کو آگے ایڈوانس نہ کریں۔ نئی ڈسکوری پر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ دیٹ واز دا تھرڈ اینڈ فورموسٹ پوائنٹ۔ اب اس میں یہ چوتھا پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ جج کے جو ہے وہ جو اسپیکنگ پاور ہوتی ہے وہ بولتے ہیں نہیں بولتے، اس کے مطابق آپ نے جج صاحبان کو آگے کرنا ہوتا ہے، چلانا ہوتا ہے۔ اب جو سب سے زیادہ اہم پوائنٹ ہے وہ 5واں پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ جج صاحب کس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ ایک نیچرل باتیں ہوتی ہیں، یو شوڈ بی اے گڈ سائیکیٹرسٹ، یہاں پر شاید میں ایکسپلین آپ کو کر رہا ہوں لیکن آپ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کلائنٹ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جج صاحبان اب کس وجہ سے کہاں پر جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وکیل صاحبان بحث کرتے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جج صاحب اب ہماری باتوں میں انٹرسٹ لینا شروع نہیں ہو رہے، یا وہ بار بار آپ کو کہہ دیتے ہیں جی یہ بات ہوگی آگے چلیں، یہ اس کو ریپیٹ نہ کریں، یا آپ سے کوئی کوشچن نہیں کر رہے، تو وہ توجہ تو انہوں نے خیر دینی ہوتی ہے کیونکہ کافی سارے لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا irrelevant یا آپ کو جیسا مان لگتے ہیں کہ وہ آپ کے موڈ کے ساتھ نہیں چل رہے، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بحث میں کوئی چاشنی نہیں ہے، کیا وہ جو جذبات میں لے کر آیا ہوں وہ آگے میں نہیں پہنچا پا رہا، تو then you should simply exclaim in this matter that جیسا میں شاید مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہ پوائنٹ آپ تک کنوے نہیں کر پا رہا جو میں بار بار چاہتا ہوں۔ وہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جناب یہ جو خسرہ گرداوری ہے وہ میری ہے، یہ دیکھیں سر ایگزیبٹ فلاں لگا ہوا ہے، فلاں پیج پر لگا ہوا ہے۔ اب آپ جب کہتے ہیں کہ فلاں ایگزیبٹ ہے اور فلاں پیج ہے، اب آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ یہ اس پیج پر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، اور اگر وہ نہیں جا رہے تو پھر کائنڈلی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سر پلیز peruse this record, this is my star point, this is my best point which you should appreciate۔ تو تھوڑا سا وہ جج صاحبان کو آپ اپنی طرف لے آتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے مین پوائنٹ کی طرف آپ نے لے کر آنا ہے تاکہ وہ اپنی توجہ اسی طرف لے کر جائیں، نہیں تو وہ جو پوائنٹ جو انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا اسی پر، جیسے لمیٹیشن ہے، وہ کہیں جی لمیٹیشن پر میں نے اڑانا ہے، تو وہ کہ جناب آپ نے 20 سال بعد فراڈ کا کیس کیا ہے کہ وراثت کا، آپ اس کو لے کر آئیں گے کہ میرا وراثت ناجائز طور پہ کی گئی تھی، والدین نے محروم کیا تھا یا والدین نے انتقال ہی نہیں کیا تھا، بھائیوں کے نام چڑھ گئی تھی، بیٹیاں ابھی نابالغ تھیں، تو اب وہ چاہیں تو اس کو لمیٹیشن پر بھی اڑا سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں پر اپنے جذبات اور اپنی طاقت اور اپنی ایکسپرٹیز سے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ تو سر ظلم ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ لمیٹیشن کی وجہ سے اگر آپ خارج کر دیں گے تو یہ تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، تو اس طرف آپ شفٹ کریں گے۔ دیٹ از دا کلک پوائنٹ۔ ایک کلک پوائنٹ جو اہم میں اپنے ذہن میں رکھتا ہوں بحث کرنے سے پہلے کہ what is the click point at which the judge would think by putting fingers in his mouth that this should be the decision۔ اگر یہ فیصلہ نہیں کرتا تو پھر اور کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو انصاف ہے جو میں دینے آیا ہوں، جو اس سیٹ پر بیٹھا ہوں، تو what is that click point؟ تو وہ کلک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس وقت نہ ہو، اسی وقت بھی آ سکتا ہے، وہ آپ کا جذباتی پہلو بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا معاشرتی پہلو بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دوسرے کلائنٹ کا ایٹیچیوڈ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کلائنٹ ہی ایسا باتیں فضول کرنا شروع کر دے کہ جس سے آپ کے جیسا آپ کا
موڈی اس سے ہو جائے گا یہ تو جھوٹا بندہ ہے. جو اس سے کراس کوشچننگ شروع ہو جائے تو کراس کوشچننگ میں وہ غلط بات کرے. ایک اہم بات جو لاسٹ پر آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر جج صاحبان آپ سے سوال کرتے ہیں, کلائنٹ سے ہی پوچھ لیتے ہیں ہاں جی آپ بتائیں, تو وہاں آپ نے بتانا کیا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے جو سوال ہے, لیکن بہت زیادہ نہیں بولنا ہوتا. اگر آپ لوگ بولنے سے ہی کیس جیت چکے ہوتے تو وکیل ہمیں کوئی کھڑا نہ کرتا. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا, کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا, کس ٹائم پر کیا بولنا ہے. کافی سارے حقائق ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی کیس میں آپ کو ہی نقصان پہنچا دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے irrelevant ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ساری باتیں, یہ پانچواں پوائنٹ بھی اہم تھا کہ وہ اگر جیسا بان اہم پوائنٹ, وہ کلک پوائنٹ کیا ہے کہ وہ آپ نے ایک بات کی, انہوں نے اس کو نوٹ کیا, آپ نہیں پڑھ رہے کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے, تو وہ اہم پوائنٹ ہے. اور اہم پوائنٹ آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ وہ کس چیز کو انہوں نے نوٹ کیا, اس وقت میں بول رہا تھا, کون بول رہا تھا, وہ اہم پوائنٹ کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اور فائنلائز کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں بحث کے لیے بہت ضروری ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے تعاون کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر آف یور سیلف, اللہ حافظ.